अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब से। आज TGT के लिए मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सवालात हैं और इन सवालात को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और अब वीडियो से आखिर तक जुड़े रहें। तो आइए, पहला सवाल है, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? हमने दो ही इसके जवाब लिखे हैं, इसमें से एक सही है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं या कृष्ण चंद्र हैं। तो उर्दू का पहला नावल निगार जो हैं वो हैं आपके डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद हैं उर्दू के पहले नावल निगार, यानी कि 1836 में बिजनौर में पैदा हुए और 1910 में डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ। मुरातुल उरूस इनका पहला उर्दू नावल है, बल्कि नज़ीर अहमद का ही नहीं, उर्दू का भी पहला नावल है जो 1869 में यानी 1869 में शाये हुआ। असगरी और अकबरी इस नावल की कहानी है, यानी असगरी और अकबरी के अहम किरदार हैं। असगरी बड़ी बहन है और छोटी बहन जो है वो अकबरी है। और किरदार इसमें और भी दिए हुए हैं, मोहम्मद आकिल हैं, मोहम्मद कामिल हैं, महमूदा है और मामा अज़मत। और इस नावल का मौजू क्या है, इस पर भी सवाल आ सकता है, तो वो है लड़कियों की तालीम और तरबियत। और दोस्तों याद रखें कि जब डिप्टी नज़ीर अहमद की बेटी की शादी हुई थी तो इसी नावल को उन्होंने जहेज़ में दिया था। पूछ लेते हैं कि नज़ीर अहमद की बेटी की शादी हुई थी तो नज़ीर अहमद ने कौन सी किताब जहेज़ में दी? तो वो मुरातुल उरूस जो उर्दू का पहला नावल है उसको दी थी। डिप्टी नज़ीर अहमद के उस्ताद कौन थे? मौलवी अब्दुल खालिक थे। और 1897 में यानी कि 1897 में डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की। मौलवी ज़काउल्लाह और मोहम्मद हुसैन आज़ाद नज़ीर अहमद इनके क्लासमेट थे। ठीक है, और आइए अब आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ठीक है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये है उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किसका? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ज़्यादातर जो असनाफ़ सुखन या असनाफ़ अदब है वो अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं, याद रखिएगा। ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू का लुग़वी मायने क्या है? उर्दू ज़बान का लुग़वी मायने क्या है? तो वो लश्कर के हैं। लश्कर यानी कि जो एक फ़ौज होती है उसके हैं, लश्कर के हैं। तीसरा सवाल है, उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? तो वो हैं प्रेमचंद हैं, उर्दू के पहले अफसाना निगार। और उर्दू का पहला अफसाना भी प्रेमचंद ने लिखा है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये 1904 यानी 1904 में लिखा था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और राजेंद्र सिंह बेदी का जो पहला अफसाना है वो है महारानी का तोहफ़ा है, बेदी का। और अपने दुख मुझे दे दो इनका चौथा अफसानवी मजमुआ है और इसी नाम से इनका अफसाना भी है। बेदी के बारे में आगे बताएंगे जब कोई दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे। 31 जुलाई 1880 को बनारस में प्रेमचंद पैदा हुए और 16 जून 1936 को इंतकाल हुआ। दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1904 में लिख दिया था इन्होंने। और अगर ये भी सवाल आता है कि प्रेमचंद का तबाज़ात अफसाना पहला तबाज़ात अफसाना कौन सा है? तो वो है इश्क़ दुनिया और हुब्बे वतन। अगर पहला पूछ लेते हैं कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है, प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है, तो वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और इनका तबाज़ात अफसाना कौन सा है प्रेमचंद का? तो वो है इश्क़ दुनिया और हुब्बे वतन। तबाज़ात का मतलब है कि ख़ुद से लिखा हुआ, ख़ुद का तख्लीक किया हुआ, ज़बान से निकला हुआ। आखिरी अफसाना प्रेमचंद का कौन सा है? तो वो कफ़न है, जो 1935 में मंज़र आम पर आया। और ये इनका आखिरी अफसानवी मजमुआ वारदात है जो इसमें शामिल है, कफ़न। आखिरी मजमुआ इनकी मौत के बाद 1937 में शाया हुआ था। दोस्तों मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ आपको, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। अब हम आते हैं, अफसाना किस सदी की तरक्की याफ्ता सिन्फ़ है? तो
19ویں صدی کی ہے یا 20ویں صدی کی ہے، ہم اکثر صدی میں گم ہو جاتے ہیں کہ صدی کون سی ہے، تو 19ویں صدی نہیں بلکہ یہ 20ویں صدی کا ہے دوستو۔ 20ویں صدی کے اوائل میں یعنی کہ شروع میں اس کی ترقی ہوئی ہے۔ تو 1904 میں افسانہ لکھ دیا ہے، اور 1908 میں پریم چند نے پہلا افسانوی مجموعہ منظر عام پر لائے اور اس کا نام تھا سوز وطن۔ 5ویں سوال پر انشائیے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ انشائیے کو، ٹھیک ہے نہیں، لائٹ ایسے کہتے ہیں یا ایسے کہتے ہیں؟ تو یہاں ہم جواب دیں گے یہ لائٹ ایسے کہتے ہیں انشائیے کو۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں تو ہمیں مضمون یا وہ یاد آ جاتا ہے ایسے ہے، انشائیے کو نہیں، مضمون جو آتا ہے نا، مضمون کے معنی ایسے کے ہیں، اور انشائیہ ایک چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا مضمون ہوتا ہے، تو اس کو ہم لائٹ ایسے کہتے ہیں، تو اس لیے انشائیہ کو لائٹ ایسے کہیں گے۔ جس طریقے سے ایک ناول ہوتا ہے، اور ناول ایک پورا اس میں ایک کہانی ہوتی ہے، اور ایک چھوٹا ناول ہوتا ہے، اس کو ہم ناولٹ کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے لائٹ ایسے اور ایسے کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں فورٹ ولیم کالج کب قائم ہوا؟ فورٹ ولیم کالج کب قائم ہوا؟ تو یہ ہوا 10 جولائی 1800 کو قائم ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور داستان کون سی ہے؟ یا کوئی تصنیف پوچھ لیں یا داستان پوچھ لیں تو باغ و بہار ہے صحیح جواب اس کا، باغ و بہار، ٹھیک ہے۔ 1801 میں لکھنی شروع کری تھی اور 1802 میں مکمل ہوئی، اور 1803 میں کلکتہ پریس سے پہلی بار شائع ہوئی۔ اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ اب یہ دوسرا سوال آ جاتا ہے، اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ تو وہ ہے سبرس ہے، اردو کی پہلی نثری داستان سبرس ہے۔ اور اکثر یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ تمثیلی داستان کون سی ہے؟ تو تمثیلی داستان سبرس ہے۔ سبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، یعنی ملا وجیہ نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر سبرس لکھی تھی، ملا وجیہ نے عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی یہ داستان سبرس جو ہے، اردو کی پہلی داستان نثری داستان جو ہے۔ تو وجیہ 1566 میں پیدا ہوئے اور 1659 یعنی 1659 میں حیدرآباد میں انتقال ہوا۔ سبرس میں ہیرو دل ہے اور ہیروئن جو ہے حسن ہے، یعنی یہ دونوں کردار ہیں حسن اور دل کے۔ باغ و بہار کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ تو جواب ہوا قصہ چہار درویش کا ہے۔ یہ امیر خسرو کی لکھی ہوئی قصہ چہار درویش ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے 25-26 سال پہلے اسی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا نو طرز مرصع کے نام سے، اور کس نے کیا تھا؟ میر عطا حسین خاں تحسین نے کیا تھا، اس کا نام رکھا تھا نو طرز مرصع، اور میر امن نے جو کیا ہے اس کا کتاب کا نام رکھا ہے باغ و بہار، جو بہت مشہور اور مقبول ہے۔ میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں رہ کر کتنی کتابیں تصنیف و تالیف کی؟ 2 کی ہیں یا 3 کی ہیں یا 4 یا 5 کی ہیں؟ تو کچھ نہیں، آپ صرف 2 پہ نشان لگائیے گا۔ 2 کتابیں انہوں نے تصنیف و تالیف کی ہیں، 2 اونلی 2، ٹھیک ہے نہیں، 2 کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں۔ اور اگلا سوال ہے گنج خوبی کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ تو وہ ہے اخلاق محسنی کا ہے، اخلاق محسنی کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ اور 2 کتابیں جو میر امن نے لکھی ہیں، ایک باغ و بہار لکھی ہے اور ایک گنج خوبی، یہ گنج خوبی انہی کی کتاب ہے۔ اخلاق محسنی فارسی کتاب سے اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ کتاب فورٹ ولیم کالج میں رہ کر ہی ترجمہ کیا تھا۔ اب آتے ہیں غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو فارسی کا نہیں ہے اور اردو عربی کا ہے، غزل جو عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح مرثیہ کس سے مشتق ہے؟ مرثیہ کس سے مشتق ہے یعنی کس سے ماخوذ ہے؟ تو یہ رسا سے ہے، رسا غزل نہیں ہے۔ مرثیے کے لغوی معنی کیا ہیں کہ کسی کی موت پہ غم کا اظہار کرنا، اس کے اوصاف کو بیان کر کے رونا، یہ اس کا مطلب ہے مرثیے کا مختصر۔ حسن اور دل کس داستان کے مرکزی کردار ہیں؟ یہ ابھی میں بتا چکا ہوں، تو آپ کا یاد ہوگا سبرس کے کردار ہیں۔ جان عالم، انجمن آرا، ملکہ مہر نگار داستان کے اہم کردار ہیں، یا کون سی داستان ہے؟
یہ ہے رانی کیتکی کی کہانی ہے، اس کے کردار ہیں۔ اب آتے ہیں کون سی تصنیف مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی، یعنی اتنی مقبول ہوئی وہ کتاب، وہ تصنیف اتنی مقبول ہوئی، اتنی مشہور ہوئی کہ ان کی زندگی میں ہی انگریزی میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا، وہ ہے باغ و بہار۔ کون سی کتاب ہے دوستو؟ باغ و بہار۔ میر امن کی ترجمہ کی ہوئی، انہی کی زندگی میں یہ انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی۔ اب چلتے ہیں فسانہ عجائب میں ہمیں کس شہر کی تہذیب ملتی ہے؟ تو وہ ہمیں ملتی ہے لکھنؤ کی، کانپور کی نہیں، کیونکہ کانپور سے تو ان کو ضلع وطن کر دیا گیا تھا، اور لکھنؤ کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں رانی کیتکی کی سہیلی کا کیا نام ہے؟ تو بہت مشہور ہے، مدن بان اس کا نام ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی، رانی کیتکی کی کہانی میں سب سے جاندار کردار کس کا ہے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ مدن بان ہے۔ مرزا شوق کی مثنوی، یعنی شوق لکھنوی جو ہیں، مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا لکھنؤ کا دبستان جو ہے اس سے ہے، اور یہ عشقیہ مثنوی ہے ان کی، بہت مشہور ہے مثنوی، اکثر سوال آتے ہیں۔ ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر کا استاد بننے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ یعنی کہ شرف کا مطلب ہے کہ کس کو نصیب ہوا۔ ایک بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ تھے، کون سے شاعر کو ان کا استاد بننے کا موقع ملا؟ تو وہ ہیں غالب ہیں، غالب کو ملا تھا، اور یہیں سے ہی ان کو خطاب ملا تھا۔ جواد الدولہ، بہادر جنگ وغیرہ یہ خطابات جو ملے ہیں وہ بہادر شاہ ظفر سے ہی ملے ہیں، مغلیہ سلطنت سے۔ اب آتے ہیں ابراہیم ذوق کس کے شاگرد تھے؟ ابراہیم ذوق کس کے شاگرد تھے؟ مومن کے تھے یا شاہ نصیر کے تھے؟ تو شاہ نصیر کے تھے۔ اور ابراہیم ذوق سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے استاد کون تھے؟ تو وہ شاہ نصیر تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو ہی یہ استحقاق حاصل تھا کہ ان کو ایسے مایہ ناز 3 استاد نصیب ہوئے، پہلے شاہ نصیر تھے ان کے استاد، پھر ابراہیم ذوق بنے، پھر غالب بنے، یعنی 3 استاد بہادر شاہ ظفر کے تھے۔ نکات الشعراء کا مصنف کون ہے؟ تو یہ ہے میر تقی میر، بالکل صحیح ہے، ہم نے ذوق بھی اس میں لکھا ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ خاکہ نامدیو مالی کا مصنف کون ہے؟ رشید احمد صدیقی ہیں یا عبدالحق ہیں؟ تو یاد رکھیے گا عبدالحق ہیں خاکہ نامدیو مالی۔ عبدالحق نے بہت سے خاکے لکھے ہیں، چند ہم عصر بھی ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اور عبدالحق کا جو لقب ملا ہے، جو القاب ان کو استعمال ہوتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ لیے جاتے ہیں، یعنی ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، بابائے اردو مولوی عبدالحق۔ اردو کے پہلے خاکہ نگار کون ہیں؟ تو اردو کے پہلے خاکہ نگار ہیں فرحت اللہ بیگ ہیں، انہوں نے سب سے پہلا خاکہ لکھا ہے جو مکمل خاکہ ہے کہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ نذیر احمد کا خاکہ لکھا ہے۔ تو سوال ایسے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ نذیر احمد کا خاکہ سب سے پہلے کس نے لکھا؟ تو فرحت اللہ بیگ نے لکھا۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کس نام سے منظر عام پر آیا؟ تو وہ ہے عود ہندی، یہ منظر عام پر آیا، اور یہ غالب کی زندگی میں ہی شائع ہو چکا تھا، اور اردو مولا ان کا دوسرا مجموعہ ہے جو ان کے انتقال کے 19 دن بعد شائع ہوا تھا۔ دوستو یہ تھا آج کا TGT کے لیے بڑا اہم ویڈیو، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے، بس آپ جڑے رہیے اور کمنٹ لکھتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔